सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है من هو الله الذي दोनों आलम में नहीं सानी कोई सरकार का, दोनों आलम में नहीं सानी कोई सरकार का, चलता है सिक्का जहां में अहमदे मुख्तार का। अल्लाह मुस्तफा की ज़ात बारी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अस्सलाम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। और आज हमने ये जो महफ़िल मीलाद सजाई है वो कराची के हालात को देखकर सजाई है। बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि क्या करें, कराची के हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं, कराची के हालात कितने ख़राब होते जा रहे हैं, तो इससे बेहतर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती थी। तो हमने कहा ये महफ़िल सजाते हैं, दुआ करते हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए, यहाँ पे हमारे मुल्क के लिए जो हालात है, कहीं आग लग रही है, कहीं पे कत्ल व गारत हो रही है, चोरी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। तो आज इस महफ़िल में हम दुआ करेंगे और जो घर बैठे लोग शामिल हो रहे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी शामिल हों और दुआ करें हालात को लेकर, अपने घर के हालात को लेकर। और सूरह माइदा की एक आयत है, उसका तर्जमा पेश करती हूँ कि उसमें है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम इन आयतों पे, कुरान के लफ्ज़ों पे पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन ना तर्जमा कभी पढ़ा ना कभी उस पर अमल किया। तो आज से वादा करें कि जब भी आप कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे तो तर्जमा ज़रूर साथ में पढ़ेंगे और तर्जमा पढ़ने के बाद आप लोग उस पर अमल भी करेंगे जो हम अमल करते नहीं हैं। दुरूद शरीफ से हमने शुरुआत की इस महफ़िल की। अब मैं चाहूँगी कि अगर हम पेश की जाए और मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ गेस्ट में कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ हैं फरहाना उवैस साहिबा, अस्सलाम वालेकुम फरहाना आपा। हमारे साथ हैं इम्तियाज़ जावेद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ताबिंदा लारी साहिबा हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं, परवीन आपा हमारे साथ मौजूद हैं और नाज बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया सबके। और इस तरफ मेरे साथ हैं ना राशिद, मेरे साथ हैं जवेरिया सलीम, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सादिया रज़ा और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इशरत, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है फ़ायज़ा के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया कमाल। सबको अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक हैं? दुआ में शामिल होंगे, दुआ करेंगे आज पहले मुल्क के लिए फिर अपने हालात के लिए, ठीक है? हमारे हालात, मुल्क के हालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो हम दगर है ना आपसे शुरू करें। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद कर
करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तू ही है मालिके दो जहां, एक तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाएं कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। डूबतों को किनारा मिले मौला, बेकसों को सहारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। जाएं तो कहाँ जाएं, तेरे दर के सिवा मौला। तस्कीन कहाँ पाएं, तेरे दर के सिवा मौला। और इस दुनिया पे है तेरे करम का साया मौला। दामन कहाँ फैलाएं, तेरे दर के सिवा मौला। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ये थी हिना राशिद, और दिल चाह रहा था ये हम्द ख़त्म ही ना हो। अच्छा फरहाना, आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आप यकजहती और इत्तेहाद पे कुछ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से शुरू है, जो कि रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ़्फ़ार है, अहद है, समद है, हय्यु क़य्यूम है, रब्बे ज़ुल जलाल है, रब्बुल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, जो उज़्र को कबूल करने वाला और हमारी ख़ताओं को मुआफ़ करने वाला है, और जो हमारी ख़ताओं की वजह से हम पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद नहीं करता। ये उसकी रहमत की इंतहा है कि हम ख़ताओं पर ख़ताएँ करते चले जाते हैं
اور وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول پھر بھی فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری تو یہاں ہے، اور آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم بھی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لو، کیونکہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے ہدایت دی، اس لیے مجھ سے رہنمائی مانگو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے رزق عطا کیا، مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں نے لباس دے دیا، مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم سب اور تمہارے اگلے تمہارے پچھلے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں اور سب پرہیزگار اور تقویٰ والے بن جائیں تو پھر بھی میری سلطنت کو بڑھا نہیں سکتے، اور اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائیں تو میری سلطنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق دیتا ہوں، تو جس کو میں نے عطا کیا وہ میرا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو کوئی مشکل پہنچی، تکلیف پہنچی، تو وہ یہ سوچے کہ اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ ظلم تاریکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ گویا وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بخیلی سے بچاؤ، کیونکہ یہ وہ بلا ہے جو خون خرابے کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان دوسرے کے مال کو، دوسرے کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے رہو، اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے رہو اور دوسروں پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں جنت سے دور کر دے گا، اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اسے مہلت دیتا رہتا ہے پہلے، لیکن جب وہ اپنی ان خطاؤں کو نہیں جان پاتا یا اپنی ان خطاؤں کو درست نہیں کر پاتا تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں ایسے بہت سارے واقعات بتائے گئے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے پکڑا ان بستی والوں کو جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے تو پھر اللہ کا عذاب بہت دردناک اور بڑا دکھ والا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر لمحے اس دکھ سے بچا کر رکھو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہرگز ایسے کاموں کی طرف نہ جاؤ جن سے اللہ رب العزت نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے مقام سے جو حجر کے نام سے موسوم ہے گزر رہے تھے جہاں پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ کرام سے بھی فرمایا کہ یہاں تیزی سے گزرو، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اس جگہ پر کچھ صحابہ کرام نے ایک کنویں سے پانی لیا اور کچھ آٹا گوندھنا چاہا تاکہ کچھ اپنے کھانے کے لیے کچھ روٹی بنا سکیں یا پانی بھی پی سکیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دو، پانی کو بہا دو، لیکن اس جگہ کا نہ پانی پیو نہ یہاں سے کچھ کھاؤ، یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ بتایا کہ ان جگہوں سے بھی بچو جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، ان چیزوں سے بچو، اور اگر وہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، توبہ کرتے ہوئے گزرو، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے گزرو کہ وہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں سیدھے راستے پر رکھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مفلس میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ اور دیگر بہت ساری عبادات کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی برائی کی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، اور پھر ان کی وہ تمام عبادات ان سے لے کر ان لوگوں تک دے دی جائیں گی جن کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی ہوگی۔ وہ ہوں گے میری امت کے مفلس لوگ۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مفلسی سے بچاؤ۔ یعنی ایک طرف تم عبادت کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہو، اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں، اللہ کو ہرگز یہ پسند نہیں۔ آپ نے یہ بات بار بار فرمائی اور کہا کہ اپنے آپ کو ایسی تمام برائیوں سے بچا کر رکھو۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ آپ کو باہر سے کچھ لوگوں کے لڑنے کی آواز آئی، اور پھر آواز آئی مہاجرین کو بلاؤ، ایک طرف سے آواز آئی انصار کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں باہر آئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک مہاجر اور ایک انصار تھا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا کہ مہاجرین ادھر آؤ میری مدد کرو، انصار ادھر آؤ میری مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کس جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے؟ اگر دو لڑکے لڑ رہے تھے تو باقی لوگوں کا فرض تھا کہ وہ آگے آتے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرتے، ان کی صلح کراتے۔ یہ میں نے تمہیں کب سکھایا ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو بلاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور وہ بھی ظلم میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ ظالم کی مدد کرو اور نہ اس طرح سے کہ وہ اور اپنے ظلم میں بڑھ جائے، بلکہ ظالم اور مظلوم کی مدد اس طرح سے کرو کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، اور مظلوم کی مدد اس طرح سے کرو کہ اس پر ظلم ہونے سے روکو، کہ اس پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ یہی تمہیں میں نے سکھایا ہے، یہی وہ تعلیمات ہیں جن کو تم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے امتوں میں ایک شخص گزرا ہے جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کس کے پاس جاؤں تاکہ میں اپنے ان گناہوں سے توبہ بھی کر سکوں اور ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ دیا، اس راہب کے پاس گیا اور کہا کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ وہ شخص غصے میں آیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ پھر کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں اس بات پر نادم ہوں کہ میں نے قتل کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ توبہ کروں اور اللہ کے قریب آ جاؤں، تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہاں سے کچھ دور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان سے رہنمائی حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے اور تم اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکو گے۔ اس شخص نے یہ نیت کی کہ ہاں میں آئندہ ظلم نہیں کروں گا، اور اس جانب چلا جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے کچھ لوگ موجود تھے۔ ابھی وہ چند قدم چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اب فرشتے رحمت کے بھی آ گئے اور فرشتے عذاب کے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کر لی تھی اور اس نے اپنا قدم نیکی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ لیکن وہ فرشتے جو عذاب کے لیے تھے، یعنی کہ جو ان لوگوں کو لے کے جاتے تھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس شخص کو ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں۔ اب دونوں فرشتوں نے جب آپس میں اس طرح کی تکرار شروع کی تو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتہ ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ طے کر لو کہ اس کے قدم نیکی کے راستے پر چلنے والے راستے پر تھے اور کم تھے یا ظلم کے راستے پر چلنے والے راستے پر کم تھے، اور جو فاصلہ کم ہو اس کو اسی طرف لے جاؤ۔ اور جب ناپا گیا تو پتہ چلا کہ نیکی کے راستے پر چلنے والے قدم بہت کم رہ گئے تھے اور وہ ان کے قریب پہنچنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو نیکی کے رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے استغفار، کہ جب ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کے قریب آنا چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے قریب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ توبہ کرنے والے کو، استغفار کرنے والے کو اللہ رب العزت اس طرح سے پسند فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جنگل اور بیابان میں اپنی سواری کے ساتھ جا رہا ہے، تھک ہار کے ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا جانور غائب ہوتا ہے، اور وہ کھانے پینے کا سامان جو اس کے اونٹ پر سوار ہے وہ بھی غائب ہے۔ اب وہ پریشان ہے، دائیں بھاگتا ہے، بائیں بھاگتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہ کسی طرح سے مجھے اپنی سواری مل جائے، اسے کہیں نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ اتنا تھک جاتا ہے اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بس اب موت ہی میرا انتظار کر رہی ہے اور مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ ایک بار پھر آتا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ شاید اب میں مرنے کے قریب ہوں، اور ابھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کی سواری اس کے سامنے آتی ہے، اور اس کا وہ توشہ بھی اس پر ویسے ہی موجود ہے جس میں کھانے اور پینے کا سامان ہے، اور وہ پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ اپنی اس کھوئی ہوئی سواری کو حاصل کر کے خوش ہوتا ہے، اس طرح سے تمہارا رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب تم اس سے رجوع کرتے ہو، تم توبہ کرتے ہو، تم استغفار کرتے ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ظالموں میں سے ہونے سے بچاؤ، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، بے شک وہ تمہارا منتظر ہے۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے پاس آئے اور توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں، جو استغفار کرے میں اس کی استغفار کو قبول کروں، اس کو وہ عطا کروں جو وہ چاہتا ہے۔ اور ہم
سو رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں رات کو عبادت کرنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے، نہ ہمیں فجر پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو میرے پاس آئے، میں اس کو معاف کر دوں، اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے قریب آ جائے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، کیونکہ جب موت کا فرشتہ تمہارے قریب آ پہنچے گا، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ظلم کرنے والوں سے بچاؤ، ظالموں میں سے بچاؤ، اور ہرگز دوسروں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سنبھالے ہوئے ہے، بالکل اسی طرح سے مومن ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہیں کہ ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور ہمیشہ مسلمان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، کام آنے کے لیے ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متحد رکھو، اپنے آپ کو متفق رکھو، اپنی شفقتوں میں، اپنی محبتوں میں ایک دوسرے کے کام آؤ، اور اپنے آپ کو بھلائی کے راستے پر رکھو، نرمی کے راستے پر رکھو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نرمی اپنے اندر پیدا کرو کہ یہ تمہارے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور نرمی بھلائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور سختی تمہارے اندر بدصورتی پیدا کر دے گی، اور یہی بدصورتی تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ نرمی لے کر آؤ، خوبصورتی لے کر آؤ، کیونکہ نرمی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں 100% ہیں، جن میں سے 1% اس نے دنیا کو عطا کی، جس میں انسان، جانور، جن، دیگر نباتات اور بہت ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں میں سمیٹا ہوا ہے، اور یہ وہی رحمت ہے 1% جس میں ایک انسان بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اور ایک جانور بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 99% جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اس نے قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھی ہے کہ جس وقت اس کے بندے اس کے حضور پیش ہوں گے تو وہ اپنی رحمت سے ان کو نوازے گا، اور وہ ان تمام لوگوں کو بخش دے گا جس نے اللہ تعالیٰ سے کبھی توبہ کی تھی، استغفار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ہی ہو، ظلم پھر بھی ظلم ہے، اور اپنے آپ کو نرمی کی طرف لے کر آئیں تاکہ ہم جنت کے راستے کی طرف چل سکیں۔ آمین۔ فرحانہ بہت خوبصورت، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ مطلب توبہ خدا بھی معاف کر دیتا ہے، اگر 100 قتل کرنے والے کو خدا معاف کر دیتا ہے تو ہم انسان اپنی ایک چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ ناز یہی ریزن ہے جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، آگ لگا دینا، جلا دینا، شاید ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو بھولتے نہیں۔ مزید آپ سے بات کریں گے اور آج کل کے حالات کا ذمہ دار کون ہے وہ ناز بلوچ سے، لیکن بریک کے بعد اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم سنیں گے جویریہ سلیم سے ایک خوبصورت نعت۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی
سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ غم کا مارا غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بس تمہارا ہوں یا رسول اللہ المدد یا کریمی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی بے قصوں کے لیے سہارا ہے ڈوبتوں کے لیے کنارہ ہے بے قصوں کے لیے سہارا کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں اجالے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو دیوار ادھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. آپ سب سے معذرت، میرا گلا تھوڑا صحیح نہیں ہے، لیکن نعت کیونکہ دل سے پڑھی جاتی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. کرن ناز نے ابھی ہمیں جوائن کیا اور بہت خوبصورت آواز ہے. اچھا، اور یہ پریشان ہو رہی تھی کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے ایک جملہ بولا اور ہم نے کہا کہ نعت جو ہے نا وہ ہمیشہ گلے سے نہیں دل سے پڑھی جاتی ہے.
تو اب میں بھی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں جبکہ مجھے بالکل بھی میری آواز اچھی نہیں ہے، اور آج شاید میں بھی ٹھیک ہے نا سہیل بھائی، تو آج میں بھی نعت پڑھوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم سے تعلق رکھتی ہیں ہیر سوہو اور ناہید۔ السلام علیکم ہیر، ہمیشہ ہر میلاد میں آپ ہوتی ہیں۔ ہیر پائک بہت خوشی ہوئی کہ اس وقت جہاں پر بہت سارے چینلز مختلف ایشوز پہ کرو، لیکن جو ملک کی صورتحال ہے، جو شہر کی ہے، جو صوبے کی ہے، اس میں ہمیشہ سامان نے کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر پروگرام کرے، اور اس نعت کا یقیناً اس کے ویوز لاکھوں کروڑوں میں دیکھنے والے، شاید کسی ایک کی دعا لگے اس شہر میں انشاءاللہ امن، اس ملک میں امن آ جائے، تو بہت اچھا لگا، اور بہت اچھی کاوش ہے سما چینل کی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس شہر کے جہاں امن ہوگا تو ہم لوگ ہوں گے، امن نہیں ہوگا تو اس سے شاید خوبصورت محفل ہم سجا نہیں سکتے تھے، اس سے خوبصورت کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ناہید ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم، آج آپ پہلی دفعہ ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ملک کے جو حالات ہیں، اور ہم ایک نہیں ہیں، ہم میں اتحاد نہیں، یکجہتی نہیں ہے، اور صبر نہیں ہے، تو اس پہ یہ شو کیا جا رہا ہے، اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے سب؟ وعلیکم السلام سنم، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مبارکباد، اتنا روح پرور اور اتنا نور پروگرام آپ نے یہاں پر سجایا ہے، اور جس سے ہمیں بھی فیض حاصل ہوا ہے کہ ہم نے بھی یہاں شرکت کی ہے، اور آج امن کی ضرورت جتنی اس شہر کو ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ امن، بھائی چارے، یکجہتی، رواداری، جو چیزیں ہم میں کم ہو گئی ہیں، اب یقیناً ہم دعائیں بھی کریں گے، اپنی کوششیں بھی کریں گے، صرف دعا سے بھی کام نہیں ہوتا ہے، کوششیں بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں، تو یہ دونوں کمبینیشن کے ساتھ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس شہر میں امن آئے گا ہم سب۔ اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شمائلہ ناصر نے۔ السلام علیکم شمائلہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور شمائلہ اگر آپ کی نعت اب دوبارہ ہو جائے، ہاں کوئی ایشو نہیں، بالکل آپ وہاں پہ بیٹھ کے بھی۔ حالات کی مناسبت سے دعائیہ کلام میں چاہ رہی تھی پیش کرنا۔ جی مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا ہو کرم، میرے مولا کرم 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 ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی دعا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے مجبور و بے حال ہیں، ہم کے رنجور و بیزار ہیں، اپنے دامن
پاک کر دے ہمارے نفس، ذکر تیرا جہاں بھی کرے، ایک پل میں ہو آنکھیں نم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جائے تو کہاں جائے تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائے تیرے در کے سوا مولا، اس دنیا پہ ہے تیرا کرم ہی مولا، دامن کہاں پھیلائے تیرے در کے سوا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ کچھ ہے اور واقعی مجھے اس وقت ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم واقعی اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں کہ کچھ کرم کرتے ہیں، اور جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، وہ بھی دیکھ رہا ہے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ ہم بولتے کچھ اور ہیں، عمل کچھ اور کرتے ہیں، نام کے ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ کے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن آج لاکھوں لوگ اس وقت گھر پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا، کسی نے بات کی کہ یقیناً کسی ایک کی تو دعا پوری ہوگی، آج دل سے دعا مانگیں، دل سے توبہ مانگتے، جب وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، دل سے دعا مانگے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی جھولی نہ بھرے، آپ کا دامن نہ بھرے؟ تو آج بات یہ بھی ہے سنم کہ دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے، دوائے درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو، تو ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اللہ عمال بالکل، ہم وہی کہتی ہوں، ہم بولتے کچھ اور ہیں، عمل وہ نہیں ہوتے۔ اچھا، ایک بہت سینئر نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہے، عشرت، تو عشرت آپ سے ریکویسٹ کروں گی۔ جس حوالے سے آج یہ پروگرام ہو رہا ہے اور جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو ہم دعا کریں گے، قصیدہ بردہ شریف پیش کرنا چاہوں گی اور اس کے صدقے میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے، تمام رنج و غم، تمام مصیبتیں دور ہوں اور اس ملک میں امن و امان کا گہوارہ ہو۔ عشرت، آپ وہاں پہ آئیں گی یا آپ نے؟ ہاں مجھے بتا، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، عرب میں چاند نکلا تھا، نہ کوئی چاند ایسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین، من عرب ومن عجم، یا محمد
محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں یا محمد دو جہاں کے آپ ہی سردار ہیں شاہ جن و انس بھی اور مہتر عرب و عجم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید وقت حول و خوف میں پیش آئے جب رنج و الم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایسا لگتا ہے یہی اللہ کو منظور ہے اللہ 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 ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویر سماع کے ساتھ، اور آج ہم نے محفل میلاد یہاں پہ سجائی ہے. بہت سارے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ ناز بلوچ، اور ناز سے میں بات کروں گی. ناز پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حالات خراب ہوتے ہیں، یہاں کہیں پہ دھماکہ ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، اس وقت ہماری پارٹیز، ہماری حکومت، وہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اپنی مدد آپ ہی کیوں کرنی ہوتی ہے؟ لوگ خود اپنے پیاروں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس میں کہیں لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی شہادت ہو جاتی ہے صرف دیر سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کب ٹھیک ہوگا؟ رحیم سنم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور یہ جو درود کی محفل ہوتی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو محفل بیٹھتی ہے، یہ محفل نصیب ہوتی ہے قسمت والوں کو. اور جو لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں اس ذکر کے لیے، بیٹھنے کے لیے اور اس محفل کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہے. میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھی، یہ ہیر بیٹھی ہیں، آپ سب ہم بیٹھے ہیں. یہ ہماری طرف آج یہ نیکی کا عمل ہمارے حصے میں آنا تھا، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کون سا انسان بڑے آسانی سے چلا جائے گا اور کس کا حساب نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہو، اس کا حساب یقیناً کم ہوگا اور وہ جنت میں آسانی سے جائے گا. آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں مسلمان کی ڈیفینیشن اور مسلمان کی جو تعریف ہے وہ وہی جانتا ہے جو درد رکھتا ہو، جو اپنے رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے دکھوں کا مداوع کرتا ہو. وہ انسان، ہم اپنے آپ کو شاید آج انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے، کیونکہ ہم خون دیکھتے ہیں، ہم دکھ دیکھتے ہیں، مسکین کو دیکھتے ہیں، مفلس کو دیکھتے ہیں، یتیم کو دیکھتے ہیں، لیکن احساس ہمارے دلوں سے کہیں بہت دور جا چکا ہے.
اور دل جو ہے وہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں. اب ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ایک اچھا انسان تو ہم اپنے آپ کو پہلے بنا دیں، پھر ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے. اور آپ نے درست فرمایا کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ گزر کے چلے جاتے ہیں، بے حسی کا ماحول ہے. تو یہ انسان کے اندر جب اللہ سے توبہ ہم کریں گے، جب ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. ناز ایک بات اور کہ ایسے اگر لاشیں پڑی ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ عوام آگے بڑھتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اس وقت میں حکومت کی بات کر رہی ہوں، جی پولیٹیشنز کی بات کر رہی ہوں. وہ آخر میں فری ہو کے اپنے کاموں سے اس وقت پہنچتے ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کو ہم لوگ چنتے ہیں. جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. یہاں پہ جس عوام کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ ناپ تول میں جو عوام جو ہے، جو لوگ انصاف نہ کرتے ہوں، جہاں عدل نہ ہو، جہاں انصاف نہ ہو، تو ہم کیا ایک دوسرے سے توقع کریں؟ ہم اپنے آپ کو درست کریں. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی نرم کرے گا، اللہ ہمارے حکمرانوں کے دل بھی نرم کرے گا اور ان کے دلوں میں بھی احساس پیدا کرے گا. ہم اس محفل کو آگے بڑھائیں گے. یہی بات اگر میں کرن یہ میرے ساتھ من کا کہاں گے، کرن سے پوچھوں کہ جیسے ناز نے کہا جیسی عوام ہوتی ہے لیڈرز بھی وہ خود ہی ویسے چنتے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں اس میں صداقت ہے 100%. جو ہم ہیں ہمارے بیچ میں سے ہی حکمران چاہتے ہیں نا. آپ کی بات پہ ایک چھوٹا سا میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. جب آپ نے یہ بات کہی کہ صنم نے جب آپ سے پوچھا کہ حکمران کیوں دیر سے پہنچتے ہیں، تو حکمران خبریں سننے کے بعد پہنچتے ہیں، اس سے پہلے عوام وہاں پر پہنچ جاتی ہے، یا دوسرے دھماکے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، دونوں دھماکے ہو جائیں تو پھر جائیں، کیونکہ کنٹینیوٹی ایک ہوتی ہے نا. تو اور جو آپ نے یہ بات کی کہ حکمران ہمارے بیچ میں سے ہی ہوتے ہیں، جو ہم ہوتے ہیں. اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی وہی ہیں، لیکن حکمران ہمیں بھی کرسی ملے گی تو شاید ہم بھی ویسے ہو جائیں. بالکل وہی ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، ہمارا جو اندر ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری مینٹیلٹی کیا ہے، ہم دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مطلب میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیز میں اپنے لیے سوچ رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے نہیں سوچوں گی. میرے پاس جو کچھ ہوگا میں چاہوں گی کہ پہلے میں اپنے اوپر لگا لوں، اس کے بعد اگر کچھ بچے گا تو وہ میں تھوڑا بہت صنم کو دے دوں گی. تو ڈیفینیٹلی یہی چیز ہے، کیونکہ حکمران ہمارے ہی بیچ میں سے ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بھی دوراہا ہے ہی نہیں کہ وہ الگ ہوں گے یا وہ کوئی اسپیشل پرسنالٹی ہوں گے. ہاں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں، شاید آنے والی حکومتوں میں بھی کچھ بہتری آ جائے. اور ہمارے پاس شاید آپشنز بھی بہت کم ہیں کہ کس کو ہم لوگ چنیں. ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں. جی اچھا، بالکل ہے ہی 4 آپشن، انہی میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے. کہ ہمارے معاشرے میں اتنا دکھ، کیونکہ آئی ایم اے سوشل پرسن، ہمارا تو کام یہی ہے لوگوں کے ساتھ مل کر دیکھیں ان کے مسائل کیا ہیں. ہمارے معاشرے میں اتنا دکھ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ قریب جا کے وہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں جو 2 وقت کی روٹی کھاتا ہوں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ان کو میں دے دوں. احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے. جب سے میں نے شوز کرنا شروع کیا اب مجھے پتا چلا کہ دنیا میں کتنا غم ہے، کتنا دکھ ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور ساتھ میں ناشکرے بھی ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمارے پاس حیدرآباد سے کالر ہے روشنی. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صنم؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ روشن بات کر رہی ہیں؟ روشین اوکے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. روشین کیا دعا کروانا چاہیں گے اپنے لیے؟ پہلے تو میں آپ کے سیٹ کی تعریف کر دوں نا، کتنا خوبصورت سیٹ لگایا ہے آپ نے. آج تو خوبصورت ہونا ہی تھا، آج تو خوبصورت لگنا ہی تھا. جی بہت شکریہ. گلاب کے پھولوں کے ایسے لگ رہا ہے گھر میں مہک آ رہی ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ، مطلب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، محفل آپ کے گھروں تک پہنچ چکی. ہاں بہت بہت اچھا لگا ہے. میں دراصل دعا کروانا چاہ رہی تھی. 3-4 دعائیں اگر آپ کروا دیں تو. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو میرے ہسبینڈ کی جاب کے سلسلے میں ذرا ان کو پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی پروموشن کا ہے. اوکے. اور دوسری میں اپنی امی کے لیے، وہ ٹھیک نہیں رہتی ہیں آج کل، اور میری بھابھی. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے امی کا گھرانہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہی رہتا ہے. بہت پرابلم ہوتے ہی ہوتے ہیں اس گھر میں. ٹھیک ہے. اور میرے بچوں کے لیے آپ خاص طور سے اسپیشلی دعا کروائیے گا کہ یہ میری دعائیں اگر آپ کروا دیں تو. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ روشین. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں
کہ حکمران ایسے اور عوام ایسے. میرا خیال ہے ایک تو ہم کوئی شاید راہ فرار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی عوام ہی ایسے ہیں تو ہم نے کیا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں, ہم عوام ہوں یا دوسرے لوگ جو بھی اس میں شامل ہیں, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان کو حکمران چنو جو دین کو زیادہ جاننے والے ہوں. تو ہم کیوں نہیں ان کو حکمران چنتے جو دین کو جاننے والے ہیں؟ ہمارا کرائٹیریا کیوں چینج ہو گیا ہے؟ ہمیں عوام کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ان لوگوں کو چنو جو قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں اور جو اس کے مطابق لوگوں کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو سہولت دینا چاہتے ہیں. صرف ایک جملہ کہہ دینے سے کہ جیسے عوام ویسے حکمران, یہ ایک راہ فرار ہے, یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. ہمیں حل کی طرف آنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایسے راستے ہم وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ ہم اپنی وہ جو کہتے ہیں بڑی کہ اس کی ٹوپی اس کے سر والی بات ہے, ہم حکمرانوں پہ رکھتے ہیں, حکمران ہم پہ رکھتے ہیں, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. اچھا جی, ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں اور روشین کے لیے گھر بیٹھے جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے ہسبینڈ کے لیے, ان کی والدہ بھابھی کے لیے, ان کے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا. اور سمرین ہماری کوآرڈینیٹر جو ہمیشہ آڈینس ہمیں لا کے دیتی تھی, اب ان کی شادی ہو گئی ہے تو اب وہ ہمارے ساتھ کام تو نہیں کر رہی, لیکن انہوں نے کال کر کے کہا ہے کہ شاہانہ کو کہ ہم اس کے لیے دعا کریں, تو ہم بھی یقیناً دعا کریں گے. اور دل میں دعا ہے نا تو خدا تو سن ہی رہا ہے. اور میں چاہوں گی کہ میری جو میک اپ آرٹسٹ ہے شاہانہ, اس کی دل کی کافی مرادیں ہیں, تو اس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اچھا, اب ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں, اس کے بعد امتیاز آپا آپ کی طرف آئیں گے, بلکہ تابندہ آپا آپ کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں سعدیہ رضا کی طرف. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. اور ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے, ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے, جیسے ہیں نبھاؤ, جیسے ہیں نبھاؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ, بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. اور محشر میں ہوگا لب پہ یہی, محشر میں ہوگا لب پہ یہی, محشر میں ہوگا لب پہ یہی, کہ ہم کو بچاؤ, ہم کو بچاؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. اور صدقہ اپنے نواسوں کا, صدقہ اپنے نواسوں کا, مولا صدقہ اپنے نواسوں کا. دکھڑے مٹاؤ, دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ, بگڑی بناؤ مکی مدنی, در پہ بلاؤ مکی مدنی. اور ڈوب رہی ہے نیا موری
लगाओ, पार लगाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी। और हमको बना के दर का फकीर, हमको बना के दर का फकीर, मौला हमको बना के दर का फकीर। वक्त जगाओ, वक्त जगाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी जैसे है निभाओ, मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ, मक्की मदनी दर पे बुलाओ, मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सादिया, और जैसे भी है निभाओ मक्की मदनी, बहुत खूबसूरत। तो इम्तियाज़ आपा, अगर आपकी तरफ बढ़े और सब्र से क्या बयान पेश? जी बिल्कुल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं भी अपने तमाम शुरकाए महफ़िल की जानिब से समा की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हर कड़े वक्त के मौके पर इस तरह की महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इनकी इन काविशों को अपने महबूब के सदक़े से कबूल व मंजूर फरमाए, और जिस मकसद के लिए ये महफ़िल सजाई गई है कि मुल्क के हालात बेहतर हों, किसी की दुआ कबूल हो जाए, तो हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक अपने हबीब के ज़िक्र के तुफ़ैल इस दुआ को कबूल फरमाएगा, इस महफ़िल को कबूल फरमाएगा। तारीफ़ का हकदार है वो खुदाए रब्बुल इज़्ज़त, जो रहमान है, जो रहीम है। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा, तेरे वजूद की है गवाही चमन चमन, तेरे वजूद की है गवाही चमन चमन, जाहिर कहाँ कहाँ न हुआ रंगो बू में तू, जाहिर कहाँ कहाँ न हुआ रंगो बू में तू। अक्सर ये सोचता हूँ कि मौजे नफस के साथ शहरग में गूंजता है लहू या लहू में तू, शहरग में गूंजता है लहू या लहू में तू। अरबों खरबों दरूदो सलाम हो अहमद मुज्तबा मजहर किबरिया नूरे मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपके आबाब पर, आपके आशिकों पर। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी कौम के साथ बहुत से अलमिया हो चुके हैं। हम बात करते हैं कि मिन हैसुल कौम हमारा वजूद इस तरह का हो चुका है, किरदार ऐसा हो चुका है, आमाल ऐसे हो चुके हैं, वाकई ऐसा ही है। और बात जब सब्र के साथ आए मुंसलिक होकर, मैंने आपके सामने एक आयत मुबारका तिलावत की। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो अल्लाह से इन दो वसीलों के साथ। एक सब्र और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो और एक नमाज को जरिया बना लो। फरमाया इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
تو آپ غور کریں جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، جنہیں اللہ کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے، گویا انہیں اللہ کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، ان کی اس وجود پر اللہ کی صفات کا رنگ آ جاتا ہے، جو حضور نے فرمایا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو رنگ لو اللہ کی صفات کے ساتھ، اور کہیں اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ ہے الصبر نصف الایمان، کہ برداشت نصف ایمان ہے۔ یہ صبر ہمیں کن کن مواقع پر کرنا چاہیے اور اس کی اقسام کیا ہیں، ان پر بات کرنے سے قبل مولا کائنات علی حیدر کرار کا ایک قول آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان میں ایسی ہی حیثیت حاصل ہے جیسے سر کو بدن کے ساتھ، اور غور کرو کہ اگر سر نہ ہو تو بدن انسان نہیں کہلایا کرتا، نہیں اگر انسان میں صبر نہ ہو تو گویا اس کا ایمان ہی نہیں، ایمان مکمل ہی نہیں۔ صبر در حقیقت اللہ سے تعلق کی علامت ہے، جس کا جتنا تعلق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق، پیار کا تعلق، عشق کا تعلق، بخدا اسی میں برداشت بھی ہے، اسی میں صبر بھی ہے، اسی میں حکمت بھی ہے، اسی میں اخلاق حسنہ بھی ہے، اسی میں معاف کر دینے کا حوصلہ اور بہادری بھی ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس وقت ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، کس وقت مظلوم کی مدد کرنی ہے، کس وقت برداشت کرنا ہے اور کس وقت جرأت اور حوصلہ دکھانا ہے۔ یہی صبر جب نفسانی خواہشات پر کیا جاتا ہے تو عفت و حیا بن کر سامنے آتا ہے۔ یہی صبر جب جرأت اور بہادری دکھانے کے موقع پر کیا جاتا ہے تو دلیری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہی صبر جب حقدار کو حق دینے پر کیا جاتا ہے تو عدل بن کر سامنے آتا ہے۔ یہی صبر جب اپنا حق چھوڑ کر ایثار اور احسان کے مقامات پر فائز ہوا جاتا ہے تو بے شک یہی صبر ہے جو انسان کو اللہ اور اللہ کے حبیب کا مقرب بنا دیتا ہے۔ جن کو رضائے یار کا گر آتا ہے، جن کو رضائے یار کا گر آتا ہے، ان کو جہاں کی سلطانی کا ہنر آتا ہے، کہ جن کا مقصود اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا ہو جاتا ہے، بے شک انہیں جہاں کی سلطانی کا اعزاز عطا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں آج کے اس معاشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہلے سمجھنا ہے اور اس کے بعد انہیں ادا کرنا ہے۔ اپنا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر مختص کر لیجیے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں قدم اٹھائیں، حرکت دیں، بولنے لگیں، گفتگو کریں، کہیں ملنے کے لیے جائیں تو ایک بات، ایک نیت آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے اس ملنے کا مقصد، میرے اس کام کا مقصد سوائے اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا کے اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور میں مختصر کروں تو کم از کم دن میں 10 بار یہ کہا کریں لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ آپ کے دنیا کے کاموں میں برکت آ جائے گی، دنیاوی کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ دوسرا میں کہوں گی کہ اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ ہم ہر معاملے میں حضور کے اسوے کو، سیرت کو کیوں نہ سامنے رکھیں، تو اخلاق حسنہ کو سامنے رکھیں، حکمت اور دانائی کی دعائیں مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بہتر فیصلوں کی قوت عطا فرمائے۔ جب بھی فیصلے کی ضرورت پڑے تو ہم خیر پر فیصلہ کر رہے ہوں، حق کی بنیادوں پر فیصلہ کر رہے ہوں، ہمارے فیصلے خود غرضی پر مبنی نہ ہوں، حرص و حوث پر مبنی نہ ہوں، تکبر پر مبنی نہ ہوں، بغض، کینہ اور نفرتیں دیے ہوئے نہ ہوں۔ تو اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے، دوسروں کو معاف کر دینے کی پالیسی پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے تو وہ سارے معاشرے پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے روکیں کہ اگر کسی نے شر کیا ہے تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے، اگر آپ خیر کریں گے تو اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اللہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حقداروں کو حق ادا کریں۔ ہماری گھروں کی 4 دیواریوں کے اندر نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے روادار نہیں رہے، تو آپ گھر کی 4 دیواری کے اندر سے شروع کریں۔ حقدار کو حق دیں، ہر رشتے کو عزت دیں، احترام دیں، محبت دیں۔ پیار کا ڈپو کھول لیجئے۔ جو چیز پورے معاشرے میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں۔ اللہ کو
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह से समा के साथ। और आज हमने ये महफिल सजाई है मुल्क के हालात देख के। आज दुआ करना चाहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, जैसे मुझे एक हसन रज़ा के लिए मैसेज आया कि उनके लिए दुआ करवाएं, उनकी जो सेहत व नासाज है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और शकीला ने मुझे मैसेज किया है, जो कि मेरी फ्रेंड है, कि मैं उसके लिए दुआ करवाऊँ और उसकी अम्मी के लिए। तो आखिर में दुआ होगी, मैं कोशिश करूँगी जितने नाम ले सकूँ। और घर बैठे लोग जिन्होंने अभी ये नाम सुने हैं, प्लीज़ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अभी हम ब्रेक में मस्ती भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, यही इस महफिल की खूबसूरती भी है। यहाँ पे मैं बोल रही थी नाज बलोच को, हीर को और नाहिद को, मैंने कहा देखे कितनी खूबसूरत है। आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि जी पीटीआई और एमक्यू आज साथ बैठी है, तो ये खूबसूरती, हाँ, कि कोई फर्क ही नहीं है। हमारी उम्मीद है कि जब मुल्क के लिए फलाह बहबूद का काम करना होगा, ये हमेशा साथ होंगे। हाँ जी, हम अल्लाह करे वाकई हम सब लोग इस तरह एक साथ हो जाएं, यकजहती हो, अपनायत हो। और इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा और अनकरीब आएगा, और मैं वो दिन देखकर ही मरूंगी इंशाल्लाह ताला। दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, इम्तियाज़ आपा आपसे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी उस मोहब्बत की कि जो आज हमारे मुआशरे में नहीं रही। बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, मगर एक कहत पड़ गया है इखलास का और आपस में प्यार और मोहब्बत का। तो वो जो मैं कह रही थी कि हमें करना क्या चाहिए, उसकी जो लिस्ट थी उसमें दो चीज़ें रह गई कि हमें तहम्मुल से काम लेना है ताकि हमारी शख्सियत में हिल्म और बुर्दबारी आए। ये सब्र से आएगा। याद रखें कि आजमाइशें और नवाजिशें साथ साथ होती हैं। आप पर जितनी बड़ी आजमाइश है तो ख्याल रखें कि अब नवाजिश भी अल्लाह की बहुत बड़ी आएगी। जब ये ख्याल रहता है इंसान को, तो इंसान मगमूम और परेशान नहीं होता। दुनियावी मामलात अपने रब पर छोड़ दीजिए, ईसार और एहसान से काम लीजिए। ये ईसार और ये एहसान क्या है कि मुजाहिदीन पानी नहीं पीते वक्त नज़ाबी, कि दूसरे को पानी मिल जाए कोई हर्ज नहीं, कोई मजाक नहीं। हमने वो इसार और एहसान छोड़ दिया क्योंकि हम में अदल नहीं रहा। तो पहली सीढ़ी ये है कि अक़दार को हक दें, उससे और आगे बढ़े। अगर अल्लाह का कुर्ब चाहिए, कि बेशक मोमिन की मंजिल ही ये होती है कि अल्लाह राजी हो जाए, उसे महबूब खुदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब अता हो जाए। तो जब आपकी निगाहों में ये इतनी बड़ी मंजिल होगी तो किरदार दुरुस्त होगा, अमल दुरुस्त होगा। इस पर इनामात क्या हैं बात होती है। एक बात तो मैंने की, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से, प्यार करता है जो सब्र से काम लेते हैं। और जब बात सब्र ही की आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजिशों और इनायतों और इनामात का कुरान में यूं जिक्र किया, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। कि अल्लाह की मेहरबानियां होती हैं उन पर, अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का फजल होता है। सलावात भी मेहरबानियां, रहमानियत और रहीमियत और उसके करम को जाहिर करती हैं। और रहमत बजाते खुद उस लफ्ज की सूरत में बता दिया कि तुम्हें अल्लाह पाक अपनी रहमतों के, अपने अनवार और तजल्लियात के उस दायरे में ले लेगा। यहीं पर बस न किया, बल्कि फरमाया व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। तो आप देखिए दुनिया में इतने इनामात हैं, तो जन्नत में वो आला मुकामात उन साबिरीन के लिए क्यों ना होंगे जो अल्लाह के साथ होंगे, जिन्हें अल्लाह की मैयत और अल्लाह का साथ और अल्लाह का प्यार दुनिया में ही अता हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा अल्लाह से और अल्लाह के महबूब से प्यार का ताल्लुक बहाल हो जाए, ताकि हम अपने वकार और अपनी अजमतों के साथ मिन हैसुल कौम उठकर खड़े हो सकें। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। इम्तियाज़ जावेद साहब हमारे साथ ही, और अब मैं फ़ायज़ा से रिक्वेस्ट करूँगी। मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल, सदका ली हसनैन का लेकर,
صدقالی حسنین کا لے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال صدقالی حسنین کا لے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال ناز ہے جن پر سب نبیوں کو ناز ہے جن پر سب نبیوں کو ایسے سخی داتا ہے وہ تو ایسے سخی داتا ہے وہ تو مانگنے والے کو کرتے ہیں مانگنے والے کو کرتے ہیں پل میں مالا مال مدینے والے میرے لجپال واسطہ خاتون جنت کا واسطہ شبیر و شبر کا واسطہ شبیر و شبر کا واسطہ پیارے اصحابہ کا واسطہ پیارے اصحابہ کا مشکل میری ٹال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال خواجہ قطب فرید کا صدقہ صابر نظام الدین کا صدقہ صابر نظام الدین کا صدقہ داتا ہجویری کا صدقہ داتا ہجویری کا صدقہ جھولی میں دو ڈال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال صدقالی حسنین کا لے صدقالی حسنین کا لے کر دو مالا مال مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال. بہت خوبصورت فائزہ, سبحان اللہ. تابندہ آپا, آج ہم سب جمع ہیں یہاں پہ. ایک بات, ایک شعر مجھے سبی رحمانی کا یاد آ رہا ہے کہ تلخ گفتار کا ماحول بدلنے کے لیے, تلخ گفتار کا ماحول بدلنے کے لیے تذکرہ آپ کے اخلاق کا کھل کر لکھیں. تو جب ہم یہاں جمع ہیں اور آپ کے اخلاق میں فرحانہ نے بتایا اور امتیاز نے بتایا کہ صبر, حلم, عفو, درگزر, معافی, یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایک مہذب معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور جب محبتیں ہوتی ہیں, جہاں تک ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو اگر معافی کی صفت دیکھتے ہیں تو یہ خدائی صفت کہ نبی کریم معافی کی صفت دیکھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع کا موقع تھا اس وقت آپ دیکھیے جو ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں, جو ان پہ ظلم کرتے ہیں, وہ آپ ان کے لیے خیر کے کلمے استعمال کرتے ہیں. چونکہ اب وقت کم ہے اور ہماری اسکالرز نے بہت اچھا معاشرے کی اچھائیوں کو اور دین کی باتوں کو آپ کے لیے بیان کر دیا ہے. ہم چونکہ اس حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ عمومی طور پہ ملکی حالات کے لیے اور خصوصی طور پر کراچی کے لیے. کسی نے کہا کہ تذکر حالات شہر کے گمان سے ڈر لگتا ہے, اب تو انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے. خاک میں مل گئی کراچی کی ہنسی روشنیاں, اب تو خود اپنی ہی پہچان سے ڈر لگتا ہے. اور جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر, جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر, اب مسلمان کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. میں ایک کلام پیش کروں گی
اور اس کلام سے آپ کو اندازہ ہوگا ہم یہاں تک کیوں پہنچے. یہ مرحوم ہمارے ملک کے بہت بڑے شاعر مرحوم جمال احسانی 1987 میں یہ کلام لکھا گیا تھا، اور آج جب آپ سنیں گے تو لگے گا آج ہی کہا گیا ہے. ویسے تو ہر زمانے کو چاہت ہے آپ کی، ویسے تو ہر زمانے کو چاہت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی، پر ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی. اس شعر میں معاشرے کی تصویر دیکھیے. چلنے لگی ہے بادیں تعصب اٹھا کے سر، تعصب اٹھا کے سر، آندھی کی زد پہ شمع اخوت ہے آپ کی، آندھی کی زد پہ شمع اخوت ہے آپ کی. ان کو نسب کا پاس نہ ان کو شرف کا دھیان، نہ ان کو شرف کا دھیان. یہ آل آپ کی ہے، یہ امت ہے آپ کی، یہ آل آپ کی ہے، یہ امت ہے آپ کی. کشکول لے کے پھرتی ہے خیرات کے لیے، خیرات کے لیے. جس قوم کو نصیب رفاقت ہے آپ کی. اور حاصل کلام آخری شعر. اپنی طرف سے چھوڑی نہیں ہم نے کچھ کسر، نہیں ہم نے کچھ کسر. یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی، یہ ملک چل رہا ہے تو رحمت ہے آپ کی. اور ان دنوں زیادہ ضرورت ہے آپ کی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اچھا جی، جویریہ کمال ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ دعا اگر پوری ہو جائے تو اس کے بعد جو شو کا اختتام ہے وہ آپ کی نعت سے کریں گے. جی آپ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے بار الہ، ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہونا، مولا پاک اس سارے عمل خیر کو قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، اس محفل کے انعقاد کے لیے جن جن لوگوں نے اپنی کاوشوں کو ڈالا، اپنی
محنت کی مولا ان سب کی کاوشوں کو، ان سب کی محنت کو قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے اس میں محفل میں شرکت کی مولا سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، جس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی مولا ملک پاکستان پر کرم فرما، اپنا فضل فرما مولا، ہم سب میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، کراچی پر خصوصی کرم فرما مولا، دہشت گردی سے بچا، ظالموں سے بچا، اے اللہ گمراہوں کو ہدایت عطا فرما یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے ٹیلی فون کال کے ذریعے اس محفل میں شرکت کی، اے اللہ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین۔ سلمہ صاحبہ کو، فیاض صاحب کو، محترم ایوب صاحب، مہرو صاحب، بشرا صاحبہ، نادیہ صاحبہ جنہوں نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے شرکت کی مولا ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اے اللہ یا رب العالمین۔ محمد حنیف صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، زین حیدر صاحبہ کو صحتیابی عطا فرما، شفا عطا فرما، عقیلہ بیگم صاحبہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما، طاہرہ، روزینہ اور سائمہ نے جن دنیاوی مقاصد باطنی مقاصد کے لیے فون کیا، اے اللہ ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما یا اللہ یا رب العالمین۔ سما ٹی وی کے تمام سٹاف اور اونر اور ورکرز اور جن لوگوں نے اس محفل کے لیے دامے درمے سخن حصہ لیا مولا، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو، دلی خواہشوں کو پورا فرما مولا، ہر ایک کو ایمان عطا فرما، ایمان میں مضبوطی عطا فرما، اپنے سے تعلق عطا فرما، اپنے محبوب سے محبت عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بدلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اے اللہ، ہمارا ہر کام لوجہ اللہ ہو جائے مولا، ہمارا ہر کام تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہو جائے اے اللہ۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما، ہماری دانستہ نادانستہ غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں ہماری لغزشوں کو معاف فرما اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، عالم اسلام پر کرم فرما، عالم انسانیت پر کرم فرما۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حق لا الہ الا اللہ محمد۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ۔ یہی اللہ کو منظور ہے، اللہ 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 اللہ۔